आदाब। मैं हूं अजहर शाम और आप देख रहे हैं बदतमीज सच। नाजरीन, सच तो वैसे भी बदतमीज होता है, कदर सच की कम होती है। आज के इस बदतमीज सच का उन्वान है बेमार माशरे के लाचार लोग। ये एक बहुत बड़ा और एक लंबा मौजू है। मुमकिन है मैं इसके ऊपर 3-4 वीडियोस बना सकूं, क्योंकि एक माशरा बीमार है और उसके लाचार लोग तकरीबन हर जगह पाए जाते हैं। इसलिए मैं इसके ऊपर तफसील से एक वीडियो बना रहा हूँ। नाजरीन, जब हम लफ्ज़ बीमारी सुनते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरन बुखार, कैंसर या कोई जिस्मानी मर्ज आता है। लेकिन आज मैं जिस बीमारी की बात करने जा रहा हूँ वो ना जिस्म में होती है और ना खून में। ये बीमारी सोच में होती है, रवैयों में होती है और पूरे माशरे में फैली होती है। दरअसल सच ये है कि हमारा माशरा बीमार लोगों से भरा ही नहीं, बल्कि खुद माशरा ही बीमार है। और इसके अंदर रहने वाले लोग इस बीमारी के हाथों लाचार हो चुके हैं। ये लाचारी गुर्बत की नहीं, हरगिज़ गुर्बत की नहीं। ये लाचारी शऊर की है। ये लाचारी तरबियत की है और इस माहौल की है जिसमें इंसान ने आँख खोली और इसी को सच मान लिया। गालिबन मैं पूरी दुनिया की बात नहीं करूँगा, लेकिन भारत और पाकिस्तान के माशरे की बात कर रहा हूँ। ख़ास कर आजकल के दौर में भारत और पाकिस्तान का माशरा एक बीमार माशरा बन चुका है और वहाँ की 90% अवाम लाचार माशरे की या लाचार माशरे के रहमो करम पर खड़ी है। इस बीमार माशरे की सबसे बड़ी बीमारी ये है कि यहाँ पर हर शख्स ये सोचता है कि मैं ताकतवर कैसे बनूं। ये कोई सोचना गलत बात नहीं है, लेकिन गैर कानूनी और रॉन्ग तरीके से, 2 नंबर तरीक़ों से ताकतवर बनना इंतहाई खतरनाक चीज़ होती है। और उस सोसाइटी का, उस बीमार माशरे का हर दूसरा फ़र्द इस तरह ही ताकतवर बनना चाहता है। हर दूसरा फ़र्द दूसरे को कमज़ोर साबित करना चाहता है। यहाँ ताकत का मतलब अखलाक, इल्म या किरदार नहीं, बल्कि ओहदा, पैसा, तल्लक, असर और सूख और इस तरह की चीज़ें हैं। ताकत लेनी है अगर इल्म की तो ले, उसमें कुछ नहीं है। इस माशरे में इंसान को इसकी इंसानियत से नहीं पहचाना जाता, बल्कि इसकी हैसियत से ही इसे तोला जाता है। अगर आप मालदार हैं तो आपकी सोसाइटी, आपका माशरा आपको एक और तरीके से ट्रीट करेगा। अगर आप कमज़ोर हैं या दरमियाना मुस्तवा तबके से तल्लुक़ रखते हैं, एक मिडिल क्लास पर्सन हैं, तो आपको एक और तरीके से ही ट्रीट किया जाएगा। अगर आप गरीब हैं तो आपको एक और तरीके से ही ट्रीट किया जाएगा। इस माशरे को मैं बीमार माशरा ही कहूँगा। ये बीमार माशरा इस सतह पर पहुँच चुका है कि लोग आपसे आपकी हैसियत के मुताबिक बात करते हैं। और यहाँ तक ऐसा होता है कि अगर कहीं इन लोगों को पहली दफ़ा आपसे मुलाकात का मौका मिले, तो वो सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि आप काम क्या करते हैं। उससे ये वो अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि मैंने इसको कितनी इज़्ज़त देनी है। ये भारत और पाकिस्तान की 99% आबादी जो है उसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। हज़ारों लोग, मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ़ इस बीमार माशरे की वजह से, इस माशरे से तंग होकर वो मुल्क छोड़कर वहाँ से भाग चुके हैं। हालांकि अपने मुल्क से किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल होना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन बीमार माशरे से निकलना उनके लिए अव्वलीन तरजीह बन जाती है। और मेरे ख्याल में आज के दौर में इन दो बीमार माशरों से जो बंदा निकल जाए, वो अपने आप को एक बहुत बड़ा विनर समझता है। क्योंकि ये माशरे
یہ بیمار معاشرے ایک وائرس کی طرح آپ کی سوسائٹی کا، آپ کی جو پرسنل لائف ہوتی ہے اس کا قتل کرتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں عزت انسان کی نہیں، ہر طاقتور طبقے کو ہی ملتی ہے، اور جب عزت طاقت کی غلام بن جائے تو پھر معاشرہ انسانوں کا نہیں رہتا، وہ شکاریوں کا معاشرہ بن جاتا ہے۔ یہاں ہر کوئی دوسرے کو نیچا دکھا کر خود کو اونچا ثابت کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اسی بیماری یا اسی بیمار سوچ کی ایک انتہائی بدصورت شکل وہ لوگ ہیں جنہیں ہم، یا میں کہتا ہوں کہ چڑھتے سورج کے پجاری لوگ۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو انسان کو اس وقت تک انسان سمجھتے رہتے ہیں جب تک اس کے پاس کوئی طاقت ہو، کوئی عہدہ ہو، کوئی حیثیت ہو، کوئی نام ہو۔ جب کوئی شخص غریب ہو جاتا ہے تو وہ ایک عام بندہ بن جاتا ہے۔ طالب علم ہوتا ہے یا جدوجہد کے مرحلے میں ہوتا ہے جو شخص، لازم بات ہے اس کے بعد اس وقت اتنا سرمایہ کچھ نہیں ہوتا، تو یہی معاشرہ اس بات کرنا بھی توہین سمجھتا ہے۔ لوگ برابر ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کرتے، نظریں چراتے رہتے ہیں، اور خاص طور پر کچھ نام نہاد مذہبی اور سماجی ٹھیکیدار تو آدھا ہاتھ بڑھا کر ہی آپ سے سلام کریں گے۔ میں کسی ایک انسان پر کوئی تنقید نہیں کرتا، لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ بھارت اور پاکستان کے جو بیشتر جو سوسائٹیز ہیں، جو سویلائز سوسائٹیز ہیں، ان میں ایک چیز بڑی خاص اور بڑی کامن ہے، وہ یہ ہے کہ ایک طاقتور کی جو غلامی ہے یہ ان کے ذہنوں میں ایک خاص طریقے سے بٹھائی گئی ہے، اور ان کی نسل در نسل آج بھی اسی طاقت کی غلامی کو اپنی بڑائی سمجھتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں گا آپ کو، برا نہ لگے کسی کو تو۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کسی پولیس والے سپاہی یا کسی کوئی آفیسر، پولیس آفیسر ہے، تو اس کے ساتھ کھڑا ہو کے فوٹو لینا بھی بڑا اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں، مطلب اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں کہ میں نے پولیس والے کے ساتھ کھڑا ہو کے فوٹو لیا، پولیس والا میرا دوست ہے۔ اس کے پیچھے دو نظریات ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہوتا ہے اس کا کہ میں پولیس والے کا دوست ہوں اور یہ پولیس والا کبھی بھی کسی کو کیپچر کر سکتا ہے، اور دوسرا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لا علم ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ پولیس والا جو پولیس میں جاب کرتا ہے یہ اس سوسائٹی، اس معاشرے کا نوکر ہے، اور یہ سوسائٹی، یہ معاشرہ اپنی محنت کی کمائی سے ٹیکس ادا کر کے اسے مہینے کی تنخواہ دیتا ہے۔ اگر اسی چیز کو ہم ایک لوکل کمیونٹی میں اپلائی کریں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ایک مثال دیتا ہوں، شاید کسی کو برا لگے۔ ایک زمانے میں کیا تھا کہ ہمارے محلے میں ایک بندے کو ایک جاب دی گئی، ڈیوٹی دی گئی کہ وہ پانی کی موٹر آن کرے گا۔ پہاڑی علاقوں میں موٹر جو ہے وہ پانی ایک ہائٹ پر پھینکتی ہے، پھر وہاں سے اس کی ترسیل کی جاتی ہے، باقی علاقوں میں ڈلیور ہوتا ہے۔ تو اس بندے کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ ہم اسے کچھ اماؤنٹ دیں گے، اور وہ یہ کرے گا کہ یہ ڈیوٹی کرے گا صبح 2 گھنٹے اور شام 2 گھنٹے، یہاں سے یہ آ کے موٹر چلائے گا، آن کرے گا اور اس کی دیکھ بھال کرے گا، اور پھر شام کو بند کر کے چلے جائے گا۔ اس شخص کا نام نہیں لیتا۔ اچھا، اس شخص نے تقریباً جو میرے اندازے کے مطابق 10 سے 12 سال وہ بڑی ایمانداری، دیانتداری سے وہ نوکری کی، بڑے اخلاق سے وہ نوکری کی۔ کبھی میں، جہاں تک میری ملاقات ہوئی، میں نے کبھی اس شخص کو برا بھلا کسی کو کہتے ہوئے نہیں سنا۔ لیکن اکثر لوگ کیا کہتے تھے، کبھی میں نے کوئی وہاں سے وہ شخص نہیں دیکھا جو اس کے ساتھ کھڑا ہو کے فوٹو لے لے، حالانکہ اس کو بھی لوگ پیسے جمع کر کے دیتے تھے۔ اور جو آپ کا پولیس آفیسر ہے یا پولیس والا ہے یا ڈی سی ہے یا ایس پی ہے یا ایس ایچ او ہے یا تحصیلدار ہے، یا یہ جو سرکاری ملازم پٹواری وغیرہ یہ لوگ ہوتے ہیں، ایکسیئن وغیرہ، یہ بھی اسی طرح کے ملازم ہیں، ان کو بھی آپ پیسہ اکٹھا کر کے دیتے ہو،
اور بس اس کا پیسہ ایک اور ٹریک سے جاتا ہے اور اس کا پیسہ ڈائریکٹ جاتا تھا، لیکن اس انسان کی الٹا بےزتی کر لیتے تھے لوگ، کبھی کوئی اس کے اوپر آگے چڑھائی کر جائے، تم نے یہ کر لیا وہ کر لیا، حالانکہ وہ اور ایک پولیس آفیسر ایک ہی جیسی ڈیوٹی کر رہے تھے، ایک ہی جیسا کام کر رہے تھے۔ وہ اس سوسائٹی سے وہ پیسہ لے کے اپنی ذمہ داری نبھاتا تھا، اور ایک پولیس والا وہاں سوسائٹی سے پیسہ اٹھاتا ہے اور اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ اب لوگ مجھے یہ کہیں گے کہ نہیں وہ ایک گورنمنٹ سسٹم ہے، یہ سسٹم نہیں ہے، یہ شاید انگریزوں نے یا اس سے پہلے لوگوں نے، بھارت میں آئے ہوئے لوگوں نے آپ کے ذہنوں میں بٹھا دیا کہ آپ اپنے ہی ملازمین کی، میں ملازمین کی غلط نہیں کر رہا ہوں، جو سرکاری ملازمین، اس کو سر پہ بٹھا دو۔ سرکاری سے مراد یہ ہو گئی کہ ان لوگوں نے اس کو سمجھا کہ سرکاری مطلب یہ سر والا کاری ہے، تو اس کو سر پہ بٹھا دیا جائے۔ یہاں سے ہی سسٹم خراب ہوا، اور یہ سوسائٹی آج اس لیول پر آ گئی ہے کہ وہ اپنے محلے کے یا اسی طرح کے جو سرکاری ملازمین ہیں، میں کسی سرکاری ملازمین کے خلاف نہیں ہوں، میں ایک معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اس پر بھی وہ کہتے رہتے ہیں کہ مطلب اس کے ساتھ فوٹو لے کے وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں۔ ایک عام انسان جب وہ ایک سادہ سا زندگی گزار رہا ہوتا ہے، طالب علم ہوتا ہے یا کوئی عام ملازم پیشہ انسان ہوتا ہے، تو لوگ اسے اتنی ہی رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں جو ان کو وہ نظر آتا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس دوران میں وہ بڑا قابل انسان ہو، اور میں ایک ایسے انسان کو بھی جانتا ہوں، میں نے شاید اسی انسان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ویڈیو بنائی ہو، لیکن یہ اس معاشرے کی حقیقت ہے کہ جب وہ انسان ایک کسی حیثیت میں نہیں تھا تو وہ لوگ اسے اگنور کرتے تھے، سلام دعا تک بھی نہیں کرتے تھے، لیکن جب وہ انسان ایک عہدے تک پہنچ گیا، بڑی محنت کی اس کی، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، اس نے اپنی ایک بڑی محنت کے بعد اس عہدے تک پہنچا ہے، اب اس کے کئی رشتہ دار نکل آئے، کوئی ادھر سے کہتا ہے یہ میرا رشتہ دار ہے، کوئی ادھر سے کہتا ہے وہ میرا رشتہ دار ہے۔ بیمار معاشرے کے لاچار لوگوں، وہ تمہارا پہلے بھی رشتہ دار تھا، وہ اسی سوسائٹی کا، اسی معاشرے کا، آپ کے اسی علاقے کا بندہ تھا، وہ پہلے بھی ایسا ہی تھا، لیکن آپ کی بیمار آنکھیں اس کو اس وقت نہیں ایسے دیکھ پاتی تھیں، کیونکہ اس وقت اس کی حیثیت کمزور تھی۔ پھر جب وہ با اختیار ہو گیا، اس کی حیثیت اچھی ہو گئی، تو اس کو اپنے حصے میں سمیٹنے لگے ہو۔ کوئی کہتا ہے نہیں یہ میرے علاقے کا ہے، یہ میرے ریجن کا ہے، یہ میرے ڈسٹرکٹ کا ہے، یہ میرے ویلیج کا ہے، یہ میرے ریجن کا ہے، یہ کہانیاں چلتی رہتی ہیں۔ بیمار معاشرے کے لاچار لوگوں، اس پہ ضرور کچھ سوچا کرو۔